बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे करप्शन के ताने बाने चेयरमैन पीटीआई के घर पर आकर मिलते थे। जनरल आसिम मुनीर जब डीजी आईएसआई थे तो चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की थी। जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत सामने रखे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी चेयरमैन पीटीआई फैज हमीद समझ रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में तहलका खेज इंटरव्यू। कहा चेयरमैन पीटीआई ने उस वक्त के डीजी आईएसआई को कहा वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने जवाब दिया, आपका जाती मुलाजिम नहीं, मुल्क के लिए काम करता हूं। अलीम खान कहते हैं करप्ट 5 के टोले में चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया फैज हमीद, फराह खान और बुजदार शामिल थे। 4 साल पीटीआई हुकूमत और 1 साल पीडीएम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान कहते हैं पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, पीडीएम से इत्तेहाद होगा, न सीट एडजस्टमेंट होगी। एक सवाल के जवाब में बोले ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल 1-2 दिन में पीडीएम हुकूमत से इस्तीफा दे देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान कहते हैं जो कुछ 9 मई को हुआ वो किसी भी तरह दहशतगर्दी से कम नहीं। जो भी इन वाकयात में मुलव्विस था उनके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं। परवेज खटक कह रहे हैं कि 9 मई वाकयात में चेयरमैन पीटीआई मुलव्विस थे तो वो ज्यादा बाखबर हैं। 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़फोड़ और जीएचक्यू पर शरपसंदों के हमले का मामला चेयरमैन पीटीआई को रावलपिंडी के थाना आरे बाजार और थाना न्यू टाउन में पहले से दर्ज मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जीएचक्यू पर शरपसंदों के हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है, जिसमें राजा बशार समेत 15 अफराद पहले ही नामजद हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में तोशाखाना केस आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को तलब किया है। चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकला को भी नोटिस जारी किए गए हैं। केस की समाअत 8:30 बजे F8 कचहरी में होगी। शिमाली वजिस्तान के इलाके में रानशाह में गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके में 3 एहलकार शहीद जबकि 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में मियांवाली के 41 साल नायब सूबेदार साहिब खान, डेरा इस्माइल खान के 40 साल नायक मोहम्मद इब्राहिम और मर्दान के 24 साल सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। खुदकुश हमलावर का हदफ सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी थी, ताहम ड्यूटी पर मौजूद जवानों ने मशकूक हमलावर को बर वक्त रोक लिया, जिससे बड़ी तबाही टल गई। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां इस अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। नेपरानी के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फिर बिजली गिरा दी। ₹1.44 फी यूनिट इजाफा के इलेक्ट्रिक सार्फिन के बिलों में इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। 1 माह के लिए कराची के सार्फिन पर 2 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तमाम डिस्कोर्स के लिए भी ₹1.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची से खबर आपको देंगे। जमान टाउन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। एसएसपी कुरंगी का कहना है फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा, 4 छीने हुए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान को कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। अदनान राजपूत से जानेंगे। अदनान, बताएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, ये जमान टाउन पुलिस का डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान कोरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी का डाकुओं से आमना सामना हुआ, जबकि पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और दीगर मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। एसएसपी कुरंगी तारिक नवाज है, इनका बताना है कि गिरफ्तार डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान में नजाकत अहमद और अकरम शामिल है। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। लाहौर में मूसलाधार बारिशों से 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहर की सड़कें तालाब बन गई, अंडरपासेस डूब गए। पोश इलाकों में शहरियों ने कश्तियां निकाली। मुतादिद इलाके सैलाब ज़दा बस्तियों का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर में बिजली का निजाम भी दरम भरम है।
لاہور میں بارش کے بعد بیشتر سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. سڑکوں پر کئی فٹ گڑھے پڑ گئے ہیں. ٹریفک کی روانی متاثر ہے. کھلے مین ہول بھی کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. شہر کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. بالکل لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز لاہور میں کئی گھنٹے مسلسل بارش ہونے کے بعد جل تھل ایک ہو گیا تھا اور نشیبی علاقے جو لاہور کے تھے ایون پوش علاقے زیر آب آ گئے تھے اور کئی فٹ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو دن بھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تمام جو انڈر پاسز تھے وہاں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا اور اب شہر کے جو جتنے بھی ضلعی انتظامیہ کا عملہ ہے وہ ناکام نظر آیا اس نکاسی آب کو کرتے ہوئے. سی ایم خود فیلڈ میں نظر آیا, کمشنر ڈپٹی کمشنر سب تمام عملہ تھا فیلڈ میں نظر آیا, لیکن کسی بھی قسم کے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. میں اس وقت لاہور کی ایک اہم شرح کالج روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر پانی تو خشک ہو گیا لیکن 5 سے 6 فٹ تک کے بڑے گڑھے مین ہول یہاں پر کھلے ہوئے ہیں. سڑک بیٹھ جانے کی وجہ سے یہاں پر اتنے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسانی جان ضیاع ہو سکتی ہے, کوئی بھی کسی قسم کا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. تاہم اب ضلعی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو کم کریں اور واسطہ کا عملہ اور دیگر انتظامیہ جو ہے وہ فیلڈ میں رہے تاکہ جو شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے. جی پی ٹی آئی میں پنجاب نے صوبے میں ممکنہ سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا. 8 سے 10 جولائی تک دریائے جہلم, ستلج, راوی اور پنجاب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. بھارت کی جانب سے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ, کوہلو, سبی بارکھان, شوب, زیارت, اٹک, گجرانوالہ, لاہور, قصور, اکاڑا, کوہاٹ, پشاور, بنوں, کرک, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں مطلع ابر آلود رہنے سمیت ہلکی بارش متوقع ہے. لاہور میں موسلادھار بارش کے بعد گٹر اور نالے بھی ابل پڑے. ماڈل کالونی والٹن کے قبرستان میں گندا پانی بھر گیا. لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کی میتوں کی تدفین بھی ناممکن ہو گئی. شہری انتظامیہ کے عدم توجہ پر نالہ نظر آئے. کہتے ہیں بارش اور نالے کا پانی بھر جانے سے میتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. انتظامیہ پانی کی نکاسی کا فوری بندوبست کرے. جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے, اس کا گندا پانی بھی یہاں پہ آ رہا ہے. ابھی جو عید سے پہلے والی بارش ہوئی ہے, میری خود یہاں پہ سسٹر کی قبر ہے, اس کی قبر بالکل جو ہے نا وہ بیٹھ گئی تھی. ایک بزرگ کی لاش نکلی ہے, وہ بالکل ابھی تازہ ان کو دفنایا ہوا تھا, تو لاش نکلی ہے, وہ 2-3 گھنٹے پڑی رہی ہے. پھر لوائقین نے جو ہے نا ان کو دوبارہ سے وہ کیا, کفن دفن کر کے دوسری جگہ پہ لے کے گئے. ابھی یہ پانی سوکھے گا, یہاں سے اور لاشیں نکلیں گی. لاہور بھر تباہ کن بارش, ڈالفن اسکواڈ مدد کو آ گیا. 2 ٹرکوں پر مشتمل خصوصی دستے نشیبی علاقوں میں پہنچ کر کارروائی میں مصروف. اسکواڈ میں شامل میکینک بارش میں بند پڑنے والی موٹر سائیکلوں, گاڑیوں اور دیگر ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں. بارش میں پھنسے خصوصی افراد, بزرگوں, خواتین اور بچوں کو منزلوں پر پہنچایا گیا. ترجمان ڈالفن اسکواڈ کا کہنا ہے کہ شہری کسی بھی ناگہانی صورتحال میں مدد کے لیے 15 پر کال کریں. سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج پر وہاب ریاض تنقید کا نشانہ. پنجاب کے نگراں مشیر کھیل وہاب ریاض کی بارش کے بعد غیر محتاط ڈرائیونگ. سڑک پر جمع پانی میں تیزی سے گاڑی چلائی. پانی کے چھینٹے دوسری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر گئے. ایک موٹر سائیکل پر سوار خاتون بھی پانی سے شرابور ہو گئیں. بعد میں وہاب ریاض بغیر پروٹوکول شہر کی صورتحال کا اجازہ لیتے بھی نظر آئے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ آئے چندری روڈ پر میری ویدر ٹاور کے نیچے نالہ دریافت ہوا ہے جو برطانوی دور حکومت کا قدرتی برساتی نالہ ہے. نالے کو سٹی نالے اور ہجرت کالونی نالے سے منسلک کیا جائے گا. اس نالے پر 1 ماہ میں کام مکمل ہو جائے گا. خان کی روڈ پہ ایک نالا نظر آیا, ایک اوپننگ نظر آئی, پھر ہم اس کو بیک ٹریک کرتے ہوئے پیچھے آئے تو ہم جب ٹاور کی جگہ پہنچے تو ٹاور کا جو گارڈن ہے اس کے بالکل نیچے سے یہ نالا گزرا تھا جو کہ بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں چوک کر دیا گیا. اس کو کور کر کے لائن کو ڈسکنیکٹ کر کے بند کر دیا گیا تھا. تو اس نالے کو ہم نے دریافت کر لیا اور اس کا کام چل رہا ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ جلد از جلد اس کام کو مکمل ہم کر لیں تاکہ یہ جو ایک دیرینہ مسئلہ تھا اس علاقے کا, اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ سالو کرنے میں کامیاب ہوں. انشاءاللہ اگر یہ نالا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں کی جو عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہ بہت حد تک قابو میں آ جائے گا
اور یہ پانی جو ہے وہ مولوی تمیز خان کے ذریعے روڈ کے ذریعے ایونچولی سمندر کے اندر جائے گا. جیسے ہی یہ نالے کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا فوری طور پر اس کی روڈ کی ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ کرے گا. بڑے خوبصورت ہم لیمپس یہاں پہ لگائیں گے تاکہ جو اس روڈ کا ایک وقار ہے اس کو ہم ریسٹور کر سکیں. اور اب بات کریں گے کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر بوٹ اینٹی تھیفٹ سیل کی رات کے پانی چوری کے خلاف کارروائی. انچارج اینٹی تھیفٹ سیل نے بتایا کہ ملزمان واٹر بوٹ کی 66 اور 48 انچ کی لائن کو نقصان پہنچا رہے تھے. پانی کی مین لائن سے ملزمان 6 انچ کے غیر قانونی کنیکشن کر رہے تھے. کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو بھی حراست ملی ہے کہ ملزمان سے پانی کی لائن توڑنے والے آلات، جوائنڈر اور جنریٹر سمیت دیگر سامان برآمد ہوا ہے. ملزمان کے خلاف منگو پیر تھانے میں مقدمہ درج کروا کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور اب بات کریں گے ڈیفالٹ کا دور دور تک نشان نہیں، پاکستان مکمل محفوظ ہو چکا. وزیراعظم نے خوشخبری سنا دی، کہا ایک اور موقع ملا ہے، اب IMF کی تمام شرطوں کی پاسداری کریں گے. آرمی اداروں کی مدد سے لینڈ انفارمیشن سسٹم تیار کر لیا جو زراعت، انرجی اور IT کے شعبوں کو ایکسپورٹ کے ساتھ جوڑے گا. احسن اقبال نے بتایا SIFC پلیٹ فارم سے دوست ملکوں سے تعلقات امداد کے بجائے سرمایہ کاری کی طرف لے جائیں گے. وزیر منصوبہ بندی نے کہا نوجوان نسل معاشی ایٹم بم ہے جو پاکستان کو انفارمیشن پاور بنا سکتی ہے. گلگت بلتستان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ملتوی. سپریم ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے سابق وزیر صحت حاجی گلبر خان کے درخواست پر انتخاب ملتوی کرنے کا حکم سنایا. انتظامیہ کی جانب سے گلگت بلتستان اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے. گزشتہ روز سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی ڈگری کیس میں نااہلی کے عدالتی حکم پر آج نئے وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب ہونا تھا. سابق PTI MNA ممتاز احمد کا سیاست سے بریک لینے کا اعلان. کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہیں. پاک فوج ہماری ہے اور ہم پاک فوج کے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار نے اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں امریکہ کے ساتھ مضبوط تاریخی اور پائیدار دو طرفہ تعلقات کو سراہا. وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر کامیابی سے پہنچنے سے متعلق آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور ترجیحات کے بارے میں بتایا. امریکی سفیر نے ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور دو طرفہ اقتصادی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے حمایت کا اظہار کیا. اسحاق ڈار نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزارت خزانہ کے مطابق اسحاق ڈار نے IMF معاہدے میں کردار ادا کرنے پر امریکی سفیر کا شکریہ ادا کیا. سی پیک سے متعلق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کے دعوے کے بعد بلاول بھٹو کا ٹویٹ. بلاول بھٹو نے لکھا کہ سی پیک منصوبہ صدر زرداری کی دوراندیشی کا نتیجہ ہے. آصف زرداری اور چینی صدر کی ویژنری قیادت نے منصوبے کی بنیاد رکھی. سی پیک نے پاکستان میں انفراسٹرکچر، توانائی، تجارت اور اہم منصوبے کے راستے کھولے. سی پیک نے اقتصادی ترقی کو ہوا دی، روزگار کے مواقع پیدا کیے. آصف زرداری نے امداد نہیں مسلسل تجارت کی پالیسی کا بیانیہ اپنایا. پاکستان کو خنجراب سے گوادر تک خود کفیل مستقبل بنانے کے قابل بنایا. بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا آخری راؤنڈ آج ہوگا. بلوچستان کے 35 اضلاع کے ڈسٹرکٹ کونسل ممبران کی حلف برداری اور انتخابات ہوں گے. الیکشن کمشنر بلوچستان کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل کے 1266 ممبران اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران حلف برداری کے بعد ضلعی چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے. چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے ووٹنگ صبح 8 سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی. آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور پٹاپک نے وفد کی چیئرمین خالد ارائیں کی قیادت میں میر کراچی مرتضی وہاب سے ملاقات. شہر میں زیر زمین کیبل بچھانے پر بات چیت. خالد ارائیں کا کہنا تھا کہ زیر زمین کیبل ڈالنے میں بلدیہ عظمیٰ مدد کرے. روڈ کٹنگ چارجز ختم کرنے اور قانون سازی کا مطالبہ. مرتضی وہاب نے کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. کہا پہلے 2 شاہراہوں پر کیبل زیر زمین کرنے کا کام مکمل کیا جائے، پھر دیگر شاہراہوں پر بھی اسی ماڈل کے تحت کام کیا جائے گا.
بڑا درینا مسئلہ ہے، تاریں لٹک رہی ہیں کیونکہ یہ بڑا بدقسمت شہر ہے. 8-9 سیوک ایجنسیز ہیں جن سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ہم نے وہ مورد آپ سے کہا ہے کہ ایسا کوئی قانون پاس کر دیں یا سب سے بات کر کے تاکہ ہم ایک پرمیشن لیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی فیس ختم کر دی جائے. اس رائٹ آف وے کے بدلے میں ہم جس طرح ہم روڈ کو کھودیں اس طرح ہم بند بھی کر دیں گے. مرزا وہاب صاحب نے بڑی ہماری سب چیزوں کو سنا. انہوں نے کہا کہ آپ کام کرو، یقین دہانی کرائیے کہ ہم 1 بائی 1 ایک اسٹریٹ کو، ایک مین روڈز کو کلیئر کرتے جائیں گے اور آپ کو پرمیشن دیتے جائیں گے. تحفظ مرکز چنیوٹ کے زیر اہتمام ٹرانسجینڈر کے لیے تعلیم بالغاں اسکول قائم کر دیا گیا. پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے چنیوٹ پولیس نے محکمہ تعلیم کے تعاون سے ٹرانسجینڈر کو معزز شہری بنانے کے لیے پہلے تعلیم بالغاں اسکول کا افتتاح کر دیا. آج ہمارے اسکول میں ڈی پی او صاحب نے افتتاح کیا ہمارے کے اسکول کا. یہاں پہ پروسیس سٹارٹ کیا جس میں ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو تعلیم دی جائے. تعلیم بالغاں اسکول میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی ٹرانسجینڈرز کو بنیادی اور دینی تعلیم کے علاوہ کمپیوٹر سے متعلق آگاہی دی جائے گی. آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے. جیسے کہ ٹرانسجینڈر کو پہلو تعلیم یعنی کہ کوئی بھی 100 معاملات ہوتے تھے، مشکلات بنتی تھی، آج ہمارے لیے تعلیم بلغاں کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈی پی او کہتے ہیں کہ اسکول کی بدولت ٹرانسجینڈر کمیونٹی بہتر تعلیم اور ہنر سیکھ کر مختلف نوکریوں کے لیے عائل ہو سکیں گے. پڑھائی کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھ کے اور روزگار کے ذریعے انشاءاللہ اپنا نام پیدا کرنا ہے. ڈی پی او وسیم ریاض کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کی صحت کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کے علاوہ شناختی کارڈ بنوانے کا عمل بھی جاری ہے. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. حکومت نے پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی. زکا اشرف کو پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے مینجمنٹ کمیٹی بنانے کی منظوری دی. نئی مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج لاہور میں طلب کیا گیا ہے. پی سی بی چیف الیکشن کمشنر فاروق رانا عہدے سے ہٹا دیے گئے. محمود اقبال خاکوانی کو پی سی بی کا نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا ہے. 10 رکنی نئی مینجمنٹ کمیٹی 4 ماہ کے لیے بنائی گئی ہے. نئی کمیٹی کرکٹ بورڈ کے ICC سمیت دیگر امور دیکھے گی. کمیٹی میں کلیم اللہ، اشفاق اختر، مصدق اسلام اور عظمت پرویز، ظہیر عباس، خرم سمرو، خواجہ ندیم، مصطفیٰ رمدے اور ذوالفقار شامل ہیں. نئی مینجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج لاہور میں طلب کیا گیا ہے. چیئرمین الیکشن اور زکا اشرف کی اہلیت کا معاملہ عدالتوں میں زیر التوا ہے.